अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, कल वो रात तक तो बाकू में थे, आज उज़्बेकिस्तान चले गए हैं, पहुँच गए वो। ये बताता चलूँ कि अज़रबैजान में 2 दिन के दौरे के दौरान $2 अरब के MOU साइन किए गए हैं बामी तजारत के। $2 अरब के, यही जो बात है ये 1 साल पहले भी जब अज़रबैजान के सदर इधर आए थे तो यही बात हुई थी। तो अभी तक वो MOU हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान से कोई सरमायाकारी मिल सकती है। यहाँ भी हमें जो है वो सिर्फ MOUs की नवीद दी जाएगी। और आज मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मेरे जो गेस्ट हैं आखिर कब तक में वो ये हमारे व्यूवर्स को बता सकें कि MOU और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। इसके अलावा IMF के वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। एक उनका जो वफ्द है 3 मार्च को आ रहा है, उससे पहले 1 मार्च वफ्द इधर बैठा है। और ये सारी तक़ाज़ो जो हो रही है ये $1.5 अरब की किस्त, कर्जे की किस्त मिलने के लिए की जा रही है। और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वफ्द की जानिब से हमारे जो सेटअप है, मौजूदा सेटअप है, उसके ऊपर सख्त एतराज़ात लगाए जा रहे हैं $1.5 अरब की किस्त देने के ऊपर। न्यूयॉर्क इंतज़ामिया ने यह अभी कोड नहीं किया है, किसी ने, इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी ऑथेंटिक खबर है, अभी तक किसी चैनल पे मैंने नहीं देखा कि किया गया हो। न्यूयॉर्क इंतज़ामिया ने ट्रंप के दबाव पर होटल रोजवेल्ट का मायदा जो मनसूख कर दिया है। ये होटल रोजवेल्ट जो है PAE की मलकियत, यानी कि पाकिस्तान की मलकियत था। और अभी ये बहुत पिछले दौर में भी इसको बेचने की बातें होती रही, लेकिन अभी तक ये इंटैक्ट है। इसका $220 मिलियन का मायदा था। और ये जो होटल है ये अमेरिका में जो पनाह गज़ीन आते थे उनकी रिहाइश का मरकज़ था, लेकिन ये मायदा मनसूख हो गया है, यानी कि $220 मिलियन पाकिस्तान को अब नहीं मिलेंगे। और इसके साथ एक अब जो है एक अलार्मिंग बात ये भी है कि पनाह गज़ीनों के लिए अमेरिका की सरजमीन को तंग किया जा रहा है ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक साहिल ने बर वक्त इंसाफ ना मिलने पर, मुसलसल डिले पर ख़ुदकुशी की कोशिश की है, जिसके बाद लाहौर IG साहब ने लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर जो SP हैं उनको तब्दील कर दिया है, क्योंकि मोहतरमा जो हैं हमारी मोहतरम हैं हमारे लिए चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। आई विश कि वो इस चीज़ पर भी बरहमी का इजहार करती कि ये जो डेटें दी जाती हैं, जो डिले किया जाता है, ये नौबत क्यों आई। जो मैं एक बात लिखता भी और करता भी हूँ कि ये ख़ुदकुशी की कोशिश की नौबत क्यों पेश आई, इसके ऊपर भी इजहार बरहमी कभी हो तो फिर हमें खुशी होगी। अलीमा खान की एक स्टेटमेंट है जो चैनल्स पर चल रही थी। उन्होंने कहा जी इमरान खान आज क्रिकेट में तबाही पर शदीद गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को जहाँ भी बिठाया गया तबाही हुई। इसके अलावा सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के कितने इम्कानात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अगर टाइम मिला तो आसिफ अली जरदारी साहब आज गवर्नर हाउस लाहौर में आए हुए थे, अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान और रहनुमाओं से मिल रहे थे। उन्होंने आज अपनी पार्टी को वही जो है लॉलीपॉप दिया है कि बजट तक आप इंतज़ार करें। और आज जब वो आए थे तो मैं सोच रहा था कि ये वही गवर्नर हाउस था जहाँ से 90 में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, सॉरी 96 में जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो गवर्नर हाउस में ही थे और यहाँ से अरेस्ट हुए थे ऑन चार्जेस ऑफ मेगा करप्शन। तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जो लास्ट बात है वो ये है कि इस वक्त बड़ी मेगा इश्तिहारी मुहिम जो है एडवर्टीज़मेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई है। ये 21 अक्टूबर के बाद भी हमने देखी थी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे तो अखबारों के सारे पेजेस खरीद कर चौथी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म बनने की नवीद दी गई थी, लेकिन वो पेड कंटेंट था। आज भी जो है सरकारी जो पैसे हैं, जो हमारे आपके पैसे हैं, गवर्नमेंट एक्सचेकर के पैसे हैं, उससे पूरे पूरे अखबारात ख़रीद कर और वीडियोस जो चलाई जा रही हैं डिफरेंट चैनल्स पर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मियाँ इशफाक साहब हैं, तजिया निगार हैं। मियाँ साहब वेलकम टू द शो।
اور حمید اللہ صاحب ہیں, یہ بھی انالسٹ ہیں, ان کا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اکانومی کے اوپر بھی یہ بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو جی. کیسے دیکھتے ہیں بڑی صاحب, شہباز شریف صاحب 2 دن باکو میں رہے ہیں آذربائیجان میں, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوئے 2 ارب روپے کے, اور آج وہ ازبکستان چلے گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی میوچل انٹرسٹ ہم دیکھیں گے بزنس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس ہیں ان کی حالت شاید آپ کو معلوم ہو, آپ بینگ دیئر اور بہت دفعہ گیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے ان کی کیا حالت ہے, اور کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں. السلام علیکم کاشف صاحب, شکریہ. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جہاں تک کسی ملک کی اکانومی کا تعلق ہے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات بچپن سے آپ بھی سنتے آ رہے ہوں گے, ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. اور جہاں تک یہ اسٹیٹس جو ہیں, مطلب جو رشین اسٹیٹس آزاد ہوئی تھی جس میں آذربائیجان, تاجکستان, ازبکستان وغیرہ, جارجیا, یوکرین, بے شک یہ چھوٹی ریاستیں ہیں لیکن یہ اتنی کمزور بھی نہیں ہے, قدرتی ذخائر سے مالا مال یہ علاقے ہیں. اور اگر پاکستان کے ساتھ جیسے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں دورے پر ہیں اور وہاں پر کچھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں اور ہو گئے ہیں الحمدللہ, اور ہم اس سے امید کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر کہ پاکستان میں وہ لوگ سرمایہ کرنے کے لیے انڈسٹریز میں بھی آئیں گے, اور پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہے ہماری ان ممالک کے لیے اس میں بھی کچھ قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آئے گا. بیسک انفراسٹرکچر کی غیر موجودگی میں ایکسپورٹ کو بڑھانا, میں کہتا ہوں کہ یہ خواب نہیں ہو سکتا جی, دیوانے کا خواب ہی. دیکھیں پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم سب لوگ مطلب جو ہمارے بشمول ہماری حکومتیں اور ہمارے کسان مل جل کر کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس جو کپاس کی, چاول کی, گنے کی, گندم کی جو فصلیں ہیں, دالیں ہیں ہماری جو ہیں, یہ بڑی مستحکم ہماری اکانومی کو کر سکتی ہیں, پیداواری جو چیزیں ہیں ہمارے پاس. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر 2024 میں آپ نے دیکھا کہ جو کسان تھا وہ تو سڑکوں پہ تھا, اس کی گندم کو تو انہوں نے ٹگا ٹوکری, میں یوز کر رہا ہوں, I'm using this word, پنجاب حکومت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا, اور وہ رو رو کے 2000 روپیہ من پہ بھی جو ہے گندم بیچنے پہ مجبور ہوئے. تو اس تناظر میں آپ کیسے کہتے ہیں, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس سکسیس ہو گیا چینی کا اور اس کے بعد جناب آٹے کا, ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, بعد میں پھر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک میں کسان کو جو اس کی امدادی قیمتیں ہیں, مطلب خوراک کے حوالے سے پیداواری جو ہے وہ بہتر طور پہ نہیں دی جاتی, اور جبکہ اس کے مقابلے پہ جو ایکسپینسز کے لیے جو اس کو پیسٹی سائڈ چاہیے ہوتی ہیں, سیڈز چاہیے ہوتے ہیں, یا اس طرح کے مطلب جو ایکوپمنٹس کے لیے چیزیں ہیں, وہ انتہائی مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد جب اس کی پیداواری صلاحیت بڑھنے کے باوجود بھی ہمارے ملک کا بدقسمتی سے مافیا جو ہے, جس میں سب سے زیادہ سٹرونگ آپ کا شوگر مافیا ہے جو ہماری اکانومی کو تباہ و برباد کیے جا رہا ہے, ہیڈڈ بائی ترین, ہیڈڈ بائی زرداری, ہیڈڈ بائی شریف فیملی, یہ سارے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. سب سے زیادہ شوگر ملے تو زرداری صاحب کی ہے. تو وہ دیکھیں, وہ لیکن اس کی آپ دیکھیں نا آؤٹ پٹ بھی کیا ہے. آپ نے زرداری صاحب کی شوگر ملے تو کہہ دی, لیکن زرداری صاحب کی جتنے بھی شوگر ملے آپ, مجھے نہیں معلوم کتنی ہیں کیونکہ میں ذاتی طور پہ تو نہیں ان چیزوں کو جانتا, لیکن اگر آپ اینالائز کریں تو کیا مطلب چودھری صاحبان کی شوگر ملیں یا میاں صاحبان کی شوگر ملے جو ہیں, کہ ان کی ایک ایک شوگر مل ان کی 10-10 ملوں کے برابر نہیں ہوگی. ان کی اسپیسیفک ایریاز ہیں جی ان کے. جی تو اصل بات یہ ہے, لیکن ہم پاکستانی بھی متحد نہیں ہیں. ہمارا پاکستانی عوام بھی جو ہے شوگر مافیا کے خلاف, یا یہ جو آٹا مافیا جو ہے, دیکھیں نا, یہ بھی تو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا جاتا ہے. یہ قسمتی ہے ہماری کہ ہماری 40 روپے 50 روپے کلو والی چیز ہے وہ 400 روپے کلو تک جا رہی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں, یہ کارٹل ہیں, یہی ہمارے حکمران ہیں. یہی ہمارے حکمران ہیں. جی جی میاں صاحب, اعوذ باللہ ان اکون من باکو سے ازبکستان چلے گئے, ہی ورکنگ ویری ہارڈ, ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ جی پاکستان کو, پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں سے بیلاروس کو بلایا تھا, ان کے صدر کو, اور بیلاروس کی بھی حالت آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے اوپر تو سینکشنز, 2 قسم کی سینکشنز ان پہ لگی ہوئی تھی, اور ہم نے ان کو بلا لیا یہاں پہ. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
हमारे पांव ही उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता। बहुत आगे निकलना था, बहुत पीछे निकल आए। मैं दाद पेश करता हूं जनाब सलीम भट्टी साहब को कि इन्होंने जुर्रत के साथ और बड़ी दिलेराना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुगर माफिया, उसमें इन्होंने कोई रियायत नहीं की कि कौन कौन आता है, किस किस की मिले हैं। तो जहां तक जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, भट्टी साहब कह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है अंडरस्टैंडिंग। हर शख्स की अंडरस्टैंडिंग का सर एक लेवल है, मैं समझता हूं। और ये जो मेमोरेंडम है या जिसे आप एमओयू कह रहे हैं, ये उन ममालिक के साथ जिनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं समझता हूं, मेरी दानिश के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इस काबिल ही नहीं है। ये सैर सपाटा तो हो सकता है पीएम साहब का, इसके दूरस नतायज मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई अच्छे मुझे नजर नहीं आते। मासवा अखराजात में इजाफे के इसके कोई फायदे नजर नहीं आ रहे। और रही बात अपना भट्टी साहब जैसा कि कह रहे थे अखराजात, अब जब फार्मर को, किसान को उसके अखराजात प्रॉपर जो है वो कंट्रोल नहीं होंगे तो उसकी जो जिन्नस है उसका रेट कैसे उसे मिलेगा? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो तो मतलब उसकी नफी तो ऐसे हो जाती है ना कि हम जो है, हमारा जो कार्टल है, ये माफिया है, ये हमारी जब वो होती है चीनी और इस किस्म की जो अजनास है, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर स्मगल कर देते हैं, स्मगल भी कर देते हैं, और उसके बाद फिर इंपोर्ट कराते हैं, फिर उसके ऊपर वो सर सादा लेते हैं। जी सर, माफी चाहता हूं, सादा लफ्जों में यूं कह सकते हैं हम कि हर काम जायज और नाजायज तरीके से अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी एम्पायर खड़ी करने के लिए, या हर तरीका और हर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। कौम के साथ इनका कोई तल्लक नहीं, अवाम के साथ इनका कोई तल्लक नहीं, ना कोई हमदर्दी है। ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड। वो बेचारे इतनी दूर दूर जा रहे हैं, आपको पता है वो सेंट्रल एशिया की, ये जहाँ पे ये इस वक्त बैठे हैं, आज़रबाईजान, ये बड़ा करीब है यूक्रेन के भी, और ये सारी रियासतों में सर आजकल ठंड भी बढ़ी है। सर प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ रिस्क लेके गए। सर ठंड बढ़ी है, पाकिस्तान ठंडी हो चुकी है, उसको गर्म करने के लिए ठंडी जगह जा रहे हैं सर। इस पे मैंने देखा, सर मुझे तो नहीं लगता कि से कम तो होता ही नहीं, ज्यादा ही सर होता है। मुझे नहीं लगता कि इसके कौम को या अमीरुल्लाह साहब मुझे बताइएगा, ये अब सवाल आपके पास आ गया, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को इधर से कोई सरमायाकारी मिल सकती है? क्योंकि ये माइंड में रखिएगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त माली पोजीशन है वो बहुत खौफनाक है, और हमें जाहिर है कि ये ट्रेड की हम बातें करते हैं, ये अवाम के लिए खुशनुमा नारे तो हो सकते हैं, दावे तो हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होते हुए जो पोजीशन है, हम एक्सपोर्ट को ऊपर ले जाने से मेरे ख्याल में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, अगर सच्ची बात करें। बिल्कुल, थैंक यू खान साहब। इसमें ये है कि कोई भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। राइट। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और जस्टिस सिस्टम। अब आप तीनों देख लें, अगर आपके पास हैं तो कोई भी आ जाएगा। जब ये आपके पास है ही नहीं तो कौन बंदा रिस्क लेगा कि यहाँ पे पैसे ले? ये एमओयूज जो है ये फोटो सेशन है। लेकिन आप अब पॉलिटिकल 2 से स्टेबिलिटी 2.5 किसे साल कहते हैं? क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये समझ लीजिए कि ये जो अलायंस की गवर्नमेंट है, मतलब वन पार्टी सिस्टम आप समझ लीजिए, और जाहिर है कि आपको अदालतें भी हुकूमत का साथ दे रही हैं, सारा सेटअप तो ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं, वो फॉरेन उनके लिए नहीं है ना। आपके लोकल जो लोग हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, तो बाहर वाला बंदा कैसे ट्रस्ट कर सकता है? पैसा क्यों लगाएगा जब अपने आपके बाहर जा रहे हैं? अब ये दुबई लीग वाला जो आ गया था, इस तरह और जो है, तो आपके इलीट क्लास का अपना पैसा बाहर पड़ा हुआ है, तो दूसरे मुल्क वाला यहाँ पे क्यों लगाएगा? तो उससे उनको यही हो रहा होता है ना, आपके एक्शंस जो हैं उससे उनके पास मैसेज जा रहा है कि जी पाकिस्तान में पैसा लगाने की जरूरत नहीं, जब आपके अपना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आपको कोई भी जो बड़ा बंदा है उनका देख लें, आपके किधर इनको ही वापस ले आए, उसके ऊपर कोई मुझे accountability नहीं है। चाहिए कि ये आप, हम, भट्टी साहब या इशफाक साहब और सब लोग बड़ी बात करते हैं कि जी इनका पैसा बाहर पड़ा है, जरदारी का भी पड़ा है, शरीफ फैमिली का भी पड़ा है, तो आज तक किसी हुक्मरान ने इनको क्यों नहीं कहा कि आप हमारे पास आ गए हैं मांगने या हमारे से इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप अपना पैसा क्यों नहीं लाते? देखिए, जो बाहर के लोग हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टेक हैं हमारे मुल्क के ऊपर। राइट। तो कई लोग इसलिए इनको अकोमोडेट कर रहे हैं तो कि डिस्टेबलाइज रहें, हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें और ये ग्रोथ इनकी जो है ना हो सके। हमारा अपना अलमिया ये देखें कि जब 6% जीडीपी था तो हम कह रहे थे डिफॉल्ट हो रहे हैं। अब जब हम बाद में कहा डिफॉल्ट हो रहा है, और जब हम 2% पे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना बिल्कुल ग्रोथ अचीव कर ली है, और हम जो है ना इस वक्त डेवलप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे सारा कुछ करने जा रहे हैं। आपका तो आगे फूड शॉर्टेज आने वाली है, आपके किसान फसलें नहीं उगा पा रहे,
جو کچھ لاسٹ ایئر ان کے ساتھ ہوا ہے ویٹ کے اوپر، اس کے بعد ان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی فصل اچھے سے وہ اگا سکیں. کاٹن آپ کی ہے، ٹیکسٹائل کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ ہے، آپ کی کاٹن جو ہے وہ اس لیول کی ہے ہی نہیں اس وقت، یعنی کلٹیویشن ہی نہیں ہو رہی جتنی ریکوائرڈ ہے آپ کو. آپ پنجاب میں یعنی 127 import بڑے کر یونٹ کے ٹیکسٹائل کے بند ہوئے ہیں جی. آپ کاٹن امپورٹ کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس فارن جو ہے وہی نہیں ہے، آپ کے پاس فارن ریزرو ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے یعنی ڈیولپ ہو سکتے ہیں یا کیسے گروتھ کر سکتے ہیں؟ آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے ملک میں. ابھی آپ لاہور ہائی کورٹ کا آج کا وہ دیکھ لیں کہ بندے نے وہاں پہ خودسوسی کرنے کی اس پہ کوشش ڈسکس کی کرتے ہے. ہیں. مجھے یہ میرے ویورز کو بتائیے کہ یہ جو ایم او یو کہتے ہیں سائن ہو گئے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو جوائنٹ وینچر بھی جہاں ہوتا ہے چھوٹی کمپنی کا بڑی کمپنی کا ملٹی نیشنل کے ساتھ، وہ ایم او یو سائن ہوتے ہیں، اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ہے، کولیبریشن ہوتی ہے اور مطلب آپ کوپریشن ہوتی ہے. تو آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ایم او یو جو سائن ہوا ہے؟ خان صاحب پچھلے 2-2.5 سال کے ایم او یوز اگر اٹھا لینا، اگر ان میں فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ ہوتا تو اب تک پاکستان جو ہے نا وہ گرو کر چکا ہوتا. بلکہ سعودی عرب سے بھی ایم او یو بڑے سائن ہوئے. آپ کی اکانومی جو ہے نا اس لیول پہ نہ گئی ہوتی. سب سے بڑا یہ تو صرف فوٹو سیشن ہے. دیکھیں آپ نے اتنی کاسٹ، آپ 50 بندوں کا طائفہ لے کے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، جن سے لینے جا رہے ہیں وہ ایک چھوٹی گاڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں کی جو مہنگی ترین گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بک کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سیر سپاٹا ہے نا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ تو نہیں آپ کو ہے. پتا ہے وہ ایمبیسیز ہماری جو ہیں وہاں پہ تو وہ کرتی جتنی ہیں نا بھی جی. ہمارے ایمبیسڈر ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ وہ جو ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر وہاں پہ انگیجمنٹ کریں. یہاں سے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو وہاں پہ اپرچونٹیز کریٹ کریں، ان کے بی ٹو بی میٹنگز کرائیں تاکہ پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی نا. وہ تو وہاں پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ہاں صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. بڑی صاحب آپ نے کہا تھا کہ معاشی استحکام جو ہے دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا ملک کا جو سیاسی نظام ہے مستحکم ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے. تو پولیٹیکل سسٹم ہمارا اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک ہماری اسمبلیاں اور ہماری حکومتیں جو ہے 5-5 سال کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں اور 5-5 سال کی مدت پوری نہ کریں. نہیں، جن کا مینڈیٹ ہوتا ہے نا اگر وہ آئے گا تو آپ پھر کی ہوگا گورنمنٹ کو نا. تو پورا ٹائم دیا، اس کے بعد جو ہے دیکھیں نا آپ جب سے پاکستان وجود میں آیا اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ آمریت رہی ہے. بہت کم وقت رہا کہ جب جمہوریت کو آپ دیکھیں 2008 سے اب تک اب جمہوریت تھوڑی سی بہتر ہونے لگی ہے کہ اسمبلیاں پوری کر رہی ہیں، بہتر ہوں گے. ایسی جمہوریت کو تو آپ بات نہ کریں. 2008 سے 2025 تک سندھ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وہاں پہ کون سے کوئی مطلب اتنے بڑے مارکت الارا جو کام کر دیے گئے، وہاں پہ بھی عوام روتے پیٹتے اور ننگے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی دیکھیں جہاں تک عوام کا تعلق ہے اس کی پریشانیاں بالکل آپ کی بات درست ہے. بجائے ہے کہ مطلب عوام پریشان ہیں، لیکن آپ جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے بلا شبہ ایک کافی لمبے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پر 2008 سے لے کر اب تک جو ہے. لیکن آپ وہاں دیکھیں نا کہ تھر میں جو کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کا کام وہاں پر الحمدللہ بہت بہتر ہوا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں سندھ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کہ کی سڑکیں کتنی اچھی ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر اچھا ہے وہاں پر. ہاسپٹلائزیشن کا جو کام ہے آپ کو شاید یاد پنجاب سے ہوگا بہتر ہے. گمبت میں جو کام ہو رہا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا، وہ دیکھیں بات کی ہے کے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر. یہ قومی منصوبہ تھا اور 1996 میں جب نواز شریف آئے تھے انہوں نے بند کیا تھا. اس وقت یہ قومی منصوبہ تھا. اب اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا سندھ تک 18ویں ترمیم کی بدولت. لیکن وہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں نا، تو خود مختاری دی گئی ہے تو اس سے اچھی بات ہے. کاش کہ یہ اختیارات طور پر بھی مطلب ترقی کے کام کاش کہ یہ اختیارات 1970-71 میں یہی والے اختیارات وہ مانگتا تھا مجیب، اس کو دے دیتے، ملک نہ ٹوٹتا. تو آج بہتر ہوا نا. آپ نے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ سپورٹر ہیں 18ویں ترمیم کے، پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ ہے. 18ویں ترمیم سے بڑا مذاق نہیں ہے. سے وفاق کمزور ہوا نہیں، کمزور نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. اس میں صرف اتھارٹی ٹرانسفر ہوگی، رسپانسبلٹی تو گئی نہیں ہے. سارا گند وفاق پہ ڈال دیتے ہیں، صوبے ذمہ داری لیتے نہیں ہیں. اچھا ایم او یو میں اور جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا ذرا فرق مجھے مختصر بتائیں پھر آگے چلیں. ایم او یوز یہ ہے نا کہ آپ نے بتا دیا، میں ذرا بھٹی صاحب سے بیٹھے. نہیں وہی بات ہے جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ایم او یو کا مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ اور منصوبہ جات وہ ایگری کرنا، مطلب جو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی چیز پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امید کرنی چاہیے. یہ جو آذربائیجان کا جو صدر یہاں پہ آئے تھے 1 سال پہلے، اس وقت بھی یہی $2 ارب کے ایم او یو سائن ہوئے تھے. آج بھی وہی ہو رہے ہیں. آج کمیٹی بن رہی ہے، کل بلکہ کمیٹی بنی کہ جی جو ڈگ آؤٹ کرے گی کہ ہم کیا منگوا سکتے ہیں، کیا بھیج سکتے ہیں دونوں طرف سے. تو یہ پریپریشن کے بغیر ہی وزٹ ہو گیا. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے
اور بدقسمتی سے یہاں پر مطلب کرپشن بھی بہت ہے. ہمیں سب کو اس چیز کا ادراک ہے اور ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہماری یہ اشرافیہ جو ہے جس میں ہمارے ادارے بھی بدقسمتی سے شامل ہیں. دیکھیں ابھی آپ جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. کون کر رہا ہے یہ میں اور آپ تو نہیں کر رہے. ڈیلیڈ سے بات آگے بھی کرنی ہے جوڈیشل سسٹم ہی کر رہا ہے تو ہے ہی نا. نہیں ٹھیک ہے نا, کچھ انصاف ہی نہیں ہے کہیں پر بھی. تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ بحیثیت قوم ہم سب کو ذمہ داری لینی چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے. میاں صاحب آئی ایم ایف کے وقت کی پاکستانی حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں. کہ اس کے اوپر سرکاری ہینڈ آؤٹ نہیں ہو رہا, لیکن 2 قسم کی ٹیمیں ہیں اس وقت. آپ نے پہلے دیکھا کہ ایک اور ٹیم جو تھی اسپیشل مشن آیا تھا جنہوں نے چیف جسٹس اور اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی, وہ چلا گیا. اب یہ $1.5 ارب کا جو قسط ملنی ہے ہمیں اس سال کی, اس کے اوپر ان کے سخت اعتراضات ہیں. بلکہ انہوں نے سرکاری جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کو انہوں نے ریلیف دینے سے سختی سے منع کر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ملازمین کے جو ٹیکس کاٹا جاتا ہے اس میں آپ کوئی جو ہے ریلیف نہیں دیں گے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ سر بدقسمتی سے آئی ایم ایف کی جو ہے ہمارے اندرونی معاملات میں اس حد تک انٹرفیئر, ٹھیک ہے وہ ان سے قرض لیتے ہیں, قسطیں لیتے ہیں, ان کے معاملات ہیں, لیکن ہمارے انٹرنل معاملات میں اس حد تک انٹرفیئرنس اس سے پہلے کبھی نہیں, تاریخ میں کسی بھی ملک میں یہ نہیں دیکھا گیا. باقی رہی بات ٹیکس کی, ٹیکس پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے علاوہ دیتا کون ہے؟ ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے شوگر مافیا یا آٹا مافیا یا جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ بدقسمتی سے یہاں پہ ٹیکس تو ہے ہی نہیں ان کا, وہ دے ہی نہیں رہے. زبردستی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں سے پرائیویٹ ملازمین ہیں جو بھی سیلریڈ پرسن ہے وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تحت کٹ کے, وہ اگر سسٹم نہ ہوتا, یونیفارم سسٹم نہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ دیتے. تو ٹیکس تو وہ ان کی بات ٹھیک ہے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہے بھٹی صاحب؟ ہمارے پاس کیا صرف آئی ایم ایف کے پاس, جیسے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو دا چوائسز, وی آر, مطلب یہ جو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ. تو کیا ہمارے پاس جو ہے فنڈز جنریشن کا جو ہے آلٹرنیٹ کوئی سورس نہیں ہے, کوئی ہم نہیں جنریٹ کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں نا, سب سے جو اہم ذریعہ ہے, جیسے ابھی اشفاق صاحب فرما رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے, ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس سسٹم ہے اس میں ریفارمز کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے. بدقسمتی سے دیکھیں جو سیلریڈ پرسن ہے ان کو تو 35% ان کی تنخواہ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے. باقی آپ کا جو دکاندار تاجر طبقہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں پروفیشنل جو ہیں, وہ تو بائی فورس ریڈکشن ہوگی نا. اور یہ میں کہتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کسی پر تو آپ 35% ٹیکس لگا دیں اور کسی کے اوپر آپ کہیں کہ جی آپ نے 10% ٹیکس دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا 80s اور 90s میں پی ٹی سی ایل جو ہے بہت منافع بخش, پھر انہوں نے اس کا لائن رینٹ بڑھایا, پھر کال چارجز, پھر اس کو پرائیویٹائز کیا. آج پی ٹی سی ایل جو ہے اٹس نو ویئر. وہی ہے نا جی, لوگ پی ٹی اے ابھی یہ جو ڈسکوز سسٹم بیچ رہے ہیں, ابھی یہ جو ڈسکوز ہے ان کا بھی تو یہی حال ہے نا کہ ریٹ اوپر لے گئے, لوگ ادھر چلے گئے دوسری طرف سولر کی طرف. امیر صاحب جی سر, یہ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے یہ ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی ہے کسی گورنمنٹ میں. آئی وش کہ اتنے پرانے یہ گھاگ 70 سال سے اوپر ساری سیاستدان ہیں, کھایا پیا بڑا کچھ, انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کرائے, انہوں نے ٹور بھی کیے, انہوں نے انجوائے کیا جو اس کی راہداریاں ہیں اقتدار کی. تو کوئی اس طرف کیوں نہیں سوچتا کہ آلٹرنیٹ سورس کی طرف جائیں, ہم فنڈز جنریٹ کرنے کے کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈیں. ہم آئی ایم ایف کی کیوں منتیں کرتے ہیں اتنی؟ اس میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا کہ ہم جب اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا اسپیشل جہاز میں آئے, وہ جی اب سارا کچھ فکس ہو جائے گا, انہوں نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا. فکسیشن کیا کی, انہوں نے کہا میں اوپر جہاز میں چڑھا تھا, ڈالر $2 نیچے آ گیا تھا. کہ جو بجٹ میں سرپلس شو کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ $14 ارب لون واپس کرنا تھا, ہم نے $20 ارب مزید لون لے لینا ہے, تو یہ 6 ارب جو ہے نا ہمارے پاس سرپلس ہو گئے. جب اس طرح بجٹ بنیں گے تو پھر آپ بتائیں آئی ایم ایف سے تو ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے لیے سب سے ان کے پاس ایزی سلوشن کیا ہے کہ ڈیٹ لیں اور ڈیٹ سیٹل کریں اور اس میں سے جو کچھ بچتا ہے وہ لیں, باقی عوام جانے اور خدا جانے. اچھا, ایک رپورٹ یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو لیا وہ پارلیمنٹیرینز کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سارے ہی, ان کو 1 ارب روپیہ بھی دیا گیا اس میں سے. اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ جہاں پہ ان کے اپنی سیلریز کی بات ہوتی ہے اس پہ سارے پارٹیز اکٹھی ہو گئی, پی ٹی آئی بھی ایک ہے, اس کے علاوہ جتنے ان کے بینیفٹس ہیں اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. عوام کے لیے کسی ایک بات پہ آج تک یہ متفق نہیں ہوا, لڑتے جا رہے ہیں, کوئی لانگ ٹرم
جب تک 25-30 سال کی پلاننگ نہیں ہوگی اور کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں ہوں گی تو آپ کے نہ تو لوکل انویسٹمنٹ ہوگی نہ فارن انویسٹمنٹ ہوگی. پھر آپ اسی طرح ڈیٹ بیس اکانومی چلاتے رہیں گے. آپ کبھی کسی کے پاس کشکوش لے کے جائیں گے, کبھی کسی سے اپنا جو ہے اس کی ایکسٹینشن لیتے دیکھیں نا, رہیں گے, اور مطلب اس سے زیادہ اس کیا سے کر زیادہ سکتے کچھ ہیں نہیں ہوگا. کہ ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ساتھ ہیں, وزیر داخلہ بھی, وزیر اطلاعات بھی ساتھ ہیں, پرائم منسٹر صاحب دوڑیں تو لگا رہے ہیں اب, اور کیا کریں پھر. اب یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ کمیشن جو ہے انہوں نے ایک احسن اقبال صاحب اڑان پروجیکٹ جو ہے نا ایک لانچ کیا. کسی بھی چیمبر کو یا کسی بھی ٹریڈ باڈی کو آن بورڈ ہی نہیں کیا. جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں کرتے, سٹیک ہولڈر کون ہے؟ ٹیکس پیئر ہے. ٹیکس پیئر کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بیوروکریسی اور یعنی اسٹیبلشمنٹ اور یہ بیٹھ کے وہ پالیسیاں لے آتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کو کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو امید اللہ سکتی. صاحب ایسے بڑے 5 سالہ منصوبے, یہ ان کو ظاہر ہے کہ رستو بھی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے, انہوں نے بڑے پہلے دیے, وہ بھی انکمپلیٹ ہی رہے. مجھے یہ بتائیے بھٹی صاحب, آج ہائی کورٹ میں سائل کی جو انصاف میں تاخیر یا انصاف نہ ملنے پر یا ڈیلے ہونے پر خودکشی کی کوشش ہے, اور یو سی اٹ, میرے خیال میں پوری دنیا میں رپورٹ تو ہو گیا, جی ہاں, اور میرے خیال میں تہمتیں اور الزامات اور شرمندگیاں ہمارے لیے رہ گئی ہیں, پاکستان میں رہ گئی ہیں. ہم آپ تو قصوروار نہیں ہیں اس کے نا جی. دیکھیے کاشف صاحب, جب تک ہمارا جوڈیشل سسٹم اس کو ایمانداری کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا جاتا, اور یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا وکیلوں کا نظام ہے نا, میں اس کے اوپر تنقید کروں گا کہ یہ وکیل صاحبان بھی جو ہے نا مطلب بدقسمتی سے انصاف کی راہ میں جو ہے مطلب رکاوٹ بنتے ہیں, جو پیشی پر پیشی لیتے ہیں. میں خود چونکہ قانون کا طالب علم رہا ہوں, اور الحمدللہ میرے بیشتر فیملی میں بھی لائرز بھی رہے ہیں, جسٹس بھی رہے ہیں, میں اس سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں, اور میرے دوست بھی, اور ابھی بھی جو میں وہ پریکٹس نہیں کرتا لیکن آتا جاتا ہوں, دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, تو ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بدقسمتی سے آج تک کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جسٹس پرووائڈ, ڈیلیڈ ہی ڈیلیڈ ہے ہر جگہ پر, ٹھیک ہے نا. تو جب ڈیلیڈ ہے تو ڈینائل ہی ڈینائل ہے. تو غریبوں نے بیچاروں نے خودکشیاں ہی کرنی ہیں اور مرنا ہی ہے. نہ کسی کو مطلب قاتل کو یہاں سزا ملتی ہے, نہ چور کو پکڑا جاتا ہے, معصوم اور غریب لوگ جو ہیں بڑی صاحب جس ریاست میں کوئی ان کو انصاف دلانے والا نہیں ہے. جس ریاست میں انصاف نہ ہو اس ریاست کی سالمیت مشکل ہو جاتی ہے. بالکل 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 اس کی مشکل ہو جاتی ہے. حضرت علی کی قول ہے کہ جب انصاف اٹھ جائے تو معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. ظلم کا سسٹم چل سکتا ہے, یہ والا نہیں چل سکتا, نہ انصافی. میاں صاحب جی سر کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے مین جو ہوتے ہیں انگریڈینٹس, اس میں سے انصاف جو ہے, ادارے انصاف, اسپیسیفک لینڈ, آرمی اور ایک حکومت, یہ اور باشندے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں, اس میں ہمیں اس کو اگر مائنس کر دیں انصاف کو, تو پھر ریاست کا کنسیپٹ جو ہے وہ فیلڈ سیاست نہیں آ جائے گی جس میں. سر بدقسمتی سے اس کا جو پس منظر ہے, آصف جاوید اس نوجوان کا نام تھا بدقسمت کا. اچھا, یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا, بیسیکلی اس کا تعلق خانیوال سے تھا. اچھا جی. اسے اس ملٹی نیشنل کمپنی نے, اس کا وہی بات آ جائے گی جہاں سے ہم بیٹھے تھے بات کر رہے تھے, غربت. تو غربت جو ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں پسند نہیں کی جاتی. یہ غریب آدمی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا, اسے وہاں سے نکال دیا گیا. یہ وہاں پہ لوور کورٹس میں گیا, وہاں پہ جو لیبر کورٹ اور انڈسٹریل کمیشن تھا انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, آصف جاوید کے حق میں. ملٹی نیشنل کمپنی کتنی جادوگر ہوتی ہیں, اور ان کی جو ٹیمز ہوتی ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کتنے جادوگر ہوتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. انہوں نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے خانیوال سے کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں شفٹ کروا لیا 2020 میں. اور اس کا ریٹ پٹیشن نمبر جو مبینہ طور پہ 65684 ہے, یہ اس کا ریٹ پٹیشن نمبر ہے 2020 میں. یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا, پیشیوں پہ در پیشی جیسے بٹی صاحب فرما رہے تھے, اس میں وکلا بھی ہو سکتے ہیں, معزز وکلا, اور ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ بالخصوص وہ اس سے تنگ آ کے اس کے حق میں جو فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا, اور لازمی بات ہے غریب کے مقابلے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی, ان کا بڑا وکیل, انصاف لینا یہاں پہ چھوٹا وکیل بھی انصاف نہیں لے پاتا. تو یہ وہ اس نے تنگ آمد بجنگ آمد اپنی غربت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس شریف آدمی نے پیٹرول ڈال کے آگ جلائی. اس سے جو اذیت ہر ایک درد دل رکھنے والے پاکستانی کو ہوئی وہ الگ ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا جیسا کیا فرما رہے رپورٹ ہوا, ہماری پاکستان کی ہزیمت اور وہاں پہ ہماری جو
جگ ہنسائی ہوئی ہے ہماری انصاف کے نظام پہ. پہلے بھی میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں گزارش کی تھی, ہم نے 138 ممالک کو آگے لگا رکھا ہے انصاف کے سسٹم میں. ہمارا 138واں یا 140واں نمبر ہے بدقسمتی سے. تو یہ اس کو اوور آل دیکھنا پڑے گا, جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھ کے اس سسٹم کو, انصاف کے نظام کو غریب کے لیے بہتر کرنا پڑے گا. جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا ایسے واقعات اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن روک جسٹس سکتے کارنیلیس کہاں سے لائیں؟ جسٹس کیانی کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ حمید اللہ صاحب جسٹس اے آر کارنیلیس ہی ہیں, جسٹس بھگوان داس ہیں. کیا مسلمانوں کو تو کہیں نام ہی نہیں ہے. بدقسمتی ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلامک مسلمان اسٹیٹ ہیں کہتے اور ہیں ہم ہم انصاف سے باہر ہیں. حمید اللہ صاحب شارٹ کمنٹ دے دیجیے اس کے اوپر کہ جو آئی جی صاحب نے اس کے اوپر سیکورٹی پہ مامور جو ہے ایس پی صاحب نے تبدیل کر دیے ہیں اور بڑا کنسرن شو کیا ہے محترمہ جو ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے. تو یہ از دیٹ انف؟ دیکھیں سٹارٹ تو ان کو خود اپنے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے انصاف نہیں مل رہا اور ایک بندہ مرنے کو ترجیح دے رہا ہے کہ میں مر جاؤں وہ بہتر ہے, تو وہ عہدہ ان کو چھوڑنے کی بجائے انہوں نے نیچے ایک سیکیورٹی پہ. دیکھیں جب آپ سیلف کچھ کرتے ہیں نا تو پھر آپ سیکیورٹی آفیسر آپ کا کیا کر لے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے یا گولی ماریں گے تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کسی کو روک سکتا. خودکشی میں تو کوئی نہیں نہ کر سکتا. تو اس کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو جسٹس سسٹم کا ہے, چیف جسٹس صاحبہ کا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کہ جب تک یہ انصاف نہیں ہوتا میں سیٹ پہ نہیں بیٹھتی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ جن کو دے رہے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے نا. بیچارہ کیوں خودکشی کرتا؟ سر اسی نظام انصاف میں گزارش کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مخل ہو رہا ہوں. چھٹی کے روز اگر بیٹا شہباز شریف کا ہو جس کا نام حمزہ شہباز ہے تو یہی لاہور ہائی کورٹ ہے, وہ بیل آرڈر ہو جاتے ہیں, چھٹی کے روز بیل آرڈر ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے یہ آصف جاوید خانے وال کا ایک غریب آدمی تھا, غریب کا بیٹا تھا, اسے یہ نہیں. دیکھیں انصاف جن ملکوں میں پرووائڈ کیا جاتا ہے, وہاں غریب امیر گورا کالا تو نہیں دیکھا جاتا. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے نا جی, ہمارے مذہب کے بیسکس میں پوری دنیا میں یہی دیکھیں تو نا, بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں انصاف ہی سر نہیں جو ہے. تیزی وہ حمزہ شہباز کے لیے دکھائی گئی تھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ بھی بے انصافی ہے نا. چھٹی جی, تو وہ تیزی اس غریب کو 5 سالوں میں کیوں نہیں انصاف ملا؟ 5 سالوں میں کیوں انصاف ہوتا؟ جی پوری دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے نا اس کا پہلا جواب آپ کو یہی ہوگا کہ I will see you in the court. آپ کہہ نہیں سکتے, آپ کسی جگہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تو نہیں پوچھے گا, اللہ پوچھے گا, بس کے علاوہ ہے نہیں. پتہ ہے نا کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا. بڑی صاحب نیو یارک انتظامیہ نے ٹرمپ کے دباؤ پر ہوٹل روز ویلٹ کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے. یہ وہ پیسے ہیں $220 ملین جو آتے تھے ہماری گورنمنٹ کو ہی آتے, ظاہر ہے جی گورنمنٹ کا, پاکستان کو ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے جو ہے معاہدہ کینسل کر دیا ہے. یہ وہ جگہ تھی ہوٹل روز ویلٹ, آپ کو پتہ ہے مشہور جگہ ہے, اور یہ استعمال ہو رہی تھی اس وقت جو مختلف ممالکوں سے جو ممالک سے لوگ وہاں پر آتے تھے, پناہ گزین جیسے شام سے اور دوسرے ممالک سے, تو ان کی رہائش گاہ تھی. یہ امیڈیٹلی ختم کر دیا گیا معاہدہ. آپ کا ٹیک اس کے اوپر کیا؟ اس کے پیچھے آپ چھپا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن جو امریکن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لیے اور سخت ہوگی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد وہاں پر جو ان کی پالیسیاں چینج آئی ہیں خاص طور پہ امیگرینٹس کے حوالے سے, انہوں نے اپنے ساتھ میکسیکو اور کینیڈا اور دوسرے جو سٹیٹس ہیں ادھر سے بھی لوگوں کو آنے سے منع کیا ہے اور روکا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کو نکال باہر کریں گے. یہ ان کی اسی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی نہ ہم ان کو بزنس دیں گے, نہ وہاں پہ امیگرینٹس ہوں گے, لیگل یا لیگل وہ ایک الگ بات ہے. تو آئی تھنک کہ مطلب ان فیوچر میں ہم نے ہمارا ریوائیو ہو جائے گا ہمارا جو پلان ہے ان کے ساتھ, کہ مطلب وہ اس کو پچھلے 35-40 سال میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ روس کی فیور میں سلامتی کونسل میں جو قرارداد ہے اس کی فیور میں امریکہ نے ویٹو کیا. دنیا کے حالات بدل گئے ہیں, لیکن ہماری 2022 میں جو پالیسی تھی روس اور یوکرین کی جنگ کو لے کر, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ رجیم جو ہے جو ساتھ دیا تھا یوکرین کا, وہ سب کچھ الٹ ہو گیا اس وقت؟ جی مجھ سے پوچھا ہے. جی میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں جہاں تک یوکرین اور رشیا کی بات ہے تو اس میں کوئی ایسے الٹنے والی بات نہیں ہے. ہم نے کنڈیم کیا تھا رشیا کو, ہم نے کنڈیم کیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بنانے چاہیے, اور بیلنس ہونی چاہیے ہماری پالیسی, چاہے چائنا ہو, امریکہ ہو یا رشیا ہو. میاں صاحب ایک سیٹ بیک تو ہے جی بالکل, آپ اس کو جیسے مرضی ٹویسٹ کر لیجئے. $220 ملین آتے تھے, اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد, مجھے امریکہ سے ہمارے بہت دوست ہیں, چاہنے والے بھی ہیں,
انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیٹین کر لیے گئے ہیں جو انلیگل ہیں جی پاکستانی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پس منظر میں سیاسی معاملات بھی ہیں، اور رہی بات پاکستان کا لامالا نقصان تو ہوا ہے، وہ $220 ملین جو ہے پاکستان میں ہی آنے تھے. روزویلٹ ایک پاکستان کا اثاثہ ہے، پی آئی اے کا اثاثہ ہے، تو اس کا نقصان ہے ہمیں. اور دوسرا جو بات ہے آپ کا یوکرین اور رشیا کے حوالے سے، اس کے حوالے سے عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے پالیسی شفٹ ہو گئی نا جی. وہ وزٹ کیا تھا، انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور امریکہ نے جو ہے ڈیمانڈ کی تھی، اور جناب باجوہ صاحب نے بھی اس پہ میں نے کمنٹس دیکھے تھے. بلکہ باجوہ صاحب نے یہ موجودہ حکومت کا کہنا ہے، جی وہ پچھلی جو یہ وہی ہے نا جی. جی موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے یوکرین کو کیا تھا، جبکہ حالات یکسر چینج ہو چکے ہیں. عمران خان جو تھا اس وقت رشیا کے ساتھ تھا، اس کی پالیسی جو تھی یا وہ وہاں پہ گیا تھا. حمید اللہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ لاس ہے پاکستان کا جی. بالکل یہ تو فنانشل لاس ہے ہی، لیکن ہے کہ کوئی بھی جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے نا، اس کی پرائم رسپانسبلٹی اپنے سٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن، ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. That's what Trump is سیکنڈری doing. ہوتا ہے، ٹرمپ کر رہا ہے. اور اس نے جب پہلی سپیچ کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ اگر ضرورت ہوگی میں پیوٹن کو کال کروں گا، اور یہ جو جنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے نا میں اقدامات کروں گا. اور اس کے ابھی جو ریسنٹ میں سٹیٹمنٹ ہے اس نے وہ دیکھنا رجیم چینج کو غلط ثابت کر دیا، جو ہم بلا وجہ جو ہے نا چھلانگے لگا کے اپنی اچھی والی سٹیبلائز حکومت گروتھ جو 6% تھی اس کو ہم نے گرا دیا بلا وجہ بغیر کسی اس کے، اور آج تک اسے سنبھل نہیں سکتے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ تھا کل امریکہ کا یورپی یونین کے خلاف امینڈمنٹ جو انہوں نے اس کی قرارداد میں کی اور انہوں نے ویٹو کیا ان فیور آف رشیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہے ملٹی پولر میں جی؟ اب اس میں اگر دیکھیں نا کہ جب لاسٹ بھی ٹرمپ کی وہ تھی رجیم تھی اس میں جب وہ تھا پریزیڈنٹ، تو اس وقت بھی اس نے کوشش یہ کی تھی کہ امریکہ جہاں جہاں پہ بھی جنگی حالت میں ہے ان چیزوں کو ختم کریں، ہمیں اس کی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہاں کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ ان کی ماں پہ ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو بھی پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ اس کا پارٹ رہتے تھے. لیکن یہ واحد بندہ ہے جو ہمارا پیسہ لگا ہے 300 کتنے ارب 350 ہے کتنے جی ارب ڈالر جو ہیں پاکستان کے، نہیں ان کے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ واپس مانگ رہا ہے. وہ بلکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ادھر معاہدہ کرو، جنگ بندی کا، الیکشن کراؤ، اور ہمارا جو اتنا ہے ہمیں پیسے واپس کرو، نہیں تو آپ کے منرل جو ہیں وہ ہمارے والے کرو. بالکل. یہ دیکھیں اس نے تو اپنے ملک کی امریکہ کی بات کر رہا ہے، فرسٹ امریکہ فرسٹ، اور یہ اس کا حق ہے. وہ ہم بلا وجہ کہیں کہ یہ اس کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کیوں کرے گا؟ اس کی پرائرٹی یو ایس اے ہے. اتنی ڈراسٹک اور بڑی ریپڈ قسم کی، میں سمجھتا ہوں 180 ڈگری کے اس سے نہیں دیکھیں نا یو ایس ایڈ کو اس نے منع کر دیا. وہ کہاں پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو فنڈنگ کرتے تھے اور اپنے لیے وہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو وہ اب وہ بالکل میرے حساب سے تو وہ صحیح چل رہا ہے کہ اپنے جو عوامی لوگ ہیں، جو عوامی نمائندگان ہیں، جس طرح ٹرمپ آیا ہے تو ان کے پاس ساری اتھارٹی پاور ہونی چاہیے. ان کا پاکستان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا جی اس سے امریکہ سے؟ پاکستان یہ تو اب ہماری لابینگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھی اپنی ہمارے جو لابیز ہوتی ہے جا کے مل سکیں تو، لیکن نہیں ہو سکی تھی نا. اس کے خطرہ ہے کروں گا الائنس جو گورنمنٹ ہے بٹی صاحب کی، ان کا وہ تو ہے نہیں. ہمارا جو سفارتی مشن ہے، ہمارا ڈپلومیٹ آفس ہے، اس کو یہ چاہیے کہ مطلب کہ وہ وہاں پر جب بھی کوئی نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے تو جو بھی آنے والا ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ who is going to win. تو جو اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ جو وہاں پہ اسٹڈی کے دوران مطلب جاتے ہیں، ہمارے بھائی دوست، ان کو مطلب انگیج کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کے حق میں سفارتکاری کریں اور پاکستانی مفادات کے لیے کام کریں. کیونکہ یہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں بدقسمتی سے یہ بھی آج تک کوئی اتنا اچھا پلے نہیں کر سکے. ٹرمپ الیکشن جیتا تھا، ہم نے اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا، اور میرے خیال شاید ہمارے ہی پروگرام میں تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بہت کوشش کی تھی، ہمارے جو امبیسڈر ہیں ان کو بھی لابنگ کرنے کے لیے کہا تھا کہ ٹرمپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن ان کے پرسنل افیئرز نہیں ہیں نا ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ میں نے عرض کیا کہ ایسے ہمیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستانی لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے. جو ان کے دوست رہے ہیں ہم رننگ آؤٹ آف ٹائم، مجھے ایک اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. امپورٹنٹ کوشچن کا جو ہے جواب دے دیجئے. آج زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے سارے جو لیڈران تھے یا ان کے کور کمیٹی تھی، انہوں نے کہا جی آپ بجٹ تک انتظار کریں، جو ریٹرن ایگریمنٹ تھا ہمارا اس کے اوپر مجھے پتا عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ زرداری صاحب نے آج میرے خیال میں آپ لوگوں کو کہا گورنر ہاؤس میں.
جی آج زرداری صاحب نے مطلب گورنر ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کی ہائی لیول کی، جس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی شامل تھے. رائٹ. وہاں اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ مطلب دیکھیں یہ جمہوری دور کا حصہ ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں اچھا. نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. گورنمنٹ کو ہم مطلب یہ میں چاہتے یہ ہیں کہ وہ پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کہ کے ساتھ یہ ان کا معاہدہ ہوا چارٹر ہے، آف ڈیموکریسی کام جب کریں. ہوا تھا وہ بھی عوام کے بعد بھی جس طرح پہ اس کے اوپر عمل ہوا، عوام کے حقوق پہ سودے بازی تھی. تو یہ جو آپ کہہ رہے کہ ریٹرن ایگریمنٹ ہوا، یہ کہاں پہ چارٹر ہے؟ ڈیموکریسی ہے نا. نہیں، وہ چارٹر تو اس وقت تھا ڈیموکریسی نا. پہ بھی دیکھیں وہی چارٹر یہ ڈیموکریسی الائنس کی گورنمنٹ کا گورنمنٹ الائنس بھی اسی بیس پر ہوتا ہے کہ چارٹر ڈیموکریسی بڑی صاحب الائنس کی گورنمنٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نہیں ہو رہا. آج بھی ہم بھی کہتے ہیں اس کی کہ عمل درآمد قانونی نہیں کرنی مسلم لیگ عوامی کی حیثیت حکومت جو کیا ہے. اس کی؟ جی دیکھیں وہ عوامی حیثیت تو یہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگوں کو کا مینڈیٹ ملا ہے وہ حیثیت ہے جو پنجاب نون میں لیگ تو کو نہیں ملا ملا. ہے. جی سر صبر کرنے کے لیے کہا بجٹ تک یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، اوپر سے ان کو آرڈر ہے، بس تابع داری بھی کرتے رہے، وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. جب تک کریڈیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں نہ ہوگی تو آپ کی کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوگی نا وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی. اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کی جو انٹرنیشنل لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کو پھر مس یوز کریں گے جب ان کو پتہ ہے کہ ایک سوال کا کوئی جواب دے دیجئے. عمران خان نے جو کرکٹ کی جو تباہی ہم نے دیکھی کل پرسوں، اس پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی کو جہاں بھی لگایا گیا، بٹھایا گیا، اس نے تباہی پھیری. یہ علیمہ خان کا کہنا ہے. دیکھیں نا نان ریلیونٹ. اب راشد لطیف جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ خود یعنی اس پوزیشن پہ جس میرٹ کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرٹ کیسے یعنی ٹیم میں ہو سکتا ہے اور پیسے ہم میچ جیت سکتے ہیں. بڑی صاحب تو اس سے بڑی مختصر جواب statement اس کیا کا. کوئی ہوگی؟ میں سمپل یہ کہوں گا کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ ہمارے قانون میں ہو، صحت میں ہو، زراعت میں ہو، Right یا person کھیل میں for the ہو، right job وہ ہونا رائٹ چاہیے. پرسن فار رائٹ جاب. تو یہ محسن نقوی صاحب ایک صحافی ہیں، وہ وزارت لیکن داخلہ کو دیکھ آپ رہے کے لیڈر ہیں، ان اس کو کو اپنا تو شاید بچہ بہتر کہتے طور ہیں. پہ کر لیں. نہیں وہ بچہ کہنا ایک الگ بات ہے، ذاتی تعلقات ہیں، لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کو اس کے ٹیکنیکل اوپر ایشوز کی بات ہے، اس کے تو اوپر میں چاہوں گا کہ مطلب کہ وہ وائس ریز نہیں کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو. نہیں کرکٹ بورڈ میں ان کو نہیں ہونے چاہیے، سیدھی سی بات ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بدقسمتی ہے اس ملک میں ہر سیٹ پہ نااہل شخص کو بٹھایا ہوا جس کے اندر اس کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھے. جی بدقسمتی سے ملک کی تمام تر تباہی کا سبب اصل یہی وجہ ہے اقربا پروری، ذاتی تعلقات آپ اور ان کو کہتے ہیں تو نوازنا. اس کا حل کیا ہے؟ حل تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جی سر اس کا حل تو ہے، عوام نے دیا ہے حل. اس نظام کو تباہ کرنے والے، آئین کو روندنے والے تو اقتدار میں. سر بدقسمتی سے گزارش یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے جو عوام چاہتی ہے، عوام کے منتخب نمائندے آئیں. عوام اگر وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، غلطیاں کرتے تو اگلے الیکشن میں پھر عوام ان کا احتساب کر لے گی نا. یہ تو سلیکشن والا کام ختم ہو لیکن جائے گا. حل محترمہ ایک ہی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن. ہر ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اب مطابق جو کام کرے. چیز ہوگی ہے نا تمام سر، جو رول آف یہ لا روم والوں کی نا ایک کوٹ ہے یہ چیزیں کہ ہوں گی. طاقت خوف کو پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور بغاوت طاقت کو ختم ہم ایک کرتی ہے. فیکٹر کو مائنس اندر سے کر ہم اس دیتے ہیں. چیز پہ پہنچ گئے ہیں اب. یہ جو لیکن بغاوت بات جو ہے ہوئی تھی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جو غربت کی بات تھی، جو ہم نے دیکھا ہے کہ نومبر 2024 تک 1,30,00,000 لوگ اور پاکستان میں غربت کی سطح لکیر سے نیچے چلے گئے. اور پچھلے 3 جو انقلاب آئے ہیں وہ مطلب گواہ ہیں کہ وہ تینوں انقلاب جو ہیں غربت کی وجہ سے آئے. اب لیٹسٹ ان میں سے ایران کا تھا، رشین تھا، اور اس کے بعد فرانس کا. تو ہمیں جو ہے کچھ کرنا ہوگا، ہمارے جو آگے لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ کرنا ہوگا، عوام کو اپنے حقوق کی دیکھیں نا بات آپ کرنی کا ہوگی. 88,000 ارب قرض ہو گیا ہے. اب آپ کا ایک بندہ جو ہے 3,75,000 روپے کا مقروض ہے. آپ جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جن کو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، وہ مقروض ہے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی، دل کے ساتھ کوشش کی کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اسپیشلی ہم پولیٹکس پہ بات نہ بھی کریں، لیکن جو ہماری معیشت کا حال ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ الزام جو لگتا ہے وہ سیاست دانوں پہ لگتا ہے، مختلف ادوار میں مختلف لیڈروں کے اوپر الزام لگتا ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ جی پیسہ لوٹ لیا اور لے کے باہر بھی چلے گئے، اور آج پھر وہ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں. تو ہمیں ظاہر ہے کہ اب سوچنا عوام کو ہی ہوگا ان حکمرانوں سے. تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.